बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, सहाफ़ती, अदालती, कानूनी, आइनी हर एतबार से कोई भी मामला है वो कंट्रोल में नहीं है। सूरत हाल अच्छी नहीं है, कशीदगी है, रंजीदगी है, हर तरह का एक फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है और ये मामला मौजूद है। इसको हल करने की कोशिश जो की जा रही है वो इंतहाई बेवकूफ़ाना तरीके से, अहमकाना तरीके से, ताकत के बलबूते पर इसको हल करने की कोशिश की जा रही है। दरमियान में अच्छी आवाज़ें आती हैं और एक उम्मीद की अच्छी किरण पैदा होती है। मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि कुछ चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही हैं और बातचीत हो सकती है और तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो सकते हैं और पुरअमन तरीके से इंतखाबात की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन ये मफाहमत और ये अंडरस्टैंडिंग और ये कशीदगी का कम होना ये कुछ लोगों को सूट नहीं करता और वो लोग हैं बोने लोग हैं, सियासी तौर पे भी बोने हैं और दूसरे एतबार से, हर एतबार से वो बोने लोग हैं, छोटे लोग हैं, छोटी जहनीत के लोग हैं और उन्हें सिर्फ अपनी चमड़ी दमड़ी अजीज है, अपना ज़ाती मफाद, अपना छोटा फ़ायदा अजीज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं वो वसी तर एजेंडे पर हैं, वो वाक़तन चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाला जाए जो रिजीम चेंज के बाद शुरू हुआ और उसमें जिसके साथ कोई ज्यादती हुई है उसको अजाला किया जाए और सब कुछ अच्छे वे में आगे बढ़ा जाए और इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इलेक्शन की तारीख आ चुकी है और इलेक्शन की तारीख के बाद होना तो ये चाहिए कि मामलात को कूल डाउन किया जाए और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ख़त्म हो। लेकिन मसला ये है कि एक तरफ अच्छी खबरें आती हैं और अच्छी खबरें, बहुत ही अच्छी खबरें आती हैं कि चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कुछ संजीदा लोग, कुछ दर्द रखने वाले लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये पता चलता है उस टोले को, जिस टोले के मफाद में ये सब कुछ नहीं है, उस टोले के मफाद में है कि पाकिस्तान में कभी भी अच्छी और स्टेबल गवर्नमेंट ना आए और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो और पोलराइजेशन जो है वो ख़त्म हो। तो जो पोलराइजेशन फैलाना चाहते हैं वो तमाम अनासिर जो हैं वो हैं छोटे लोग, बहुत थोड़े लोग हैं, गिनती के 2-4 लोग हैं, इससे ज़्यादा के नहीं है। वो ये काम दिखाते हैं और इसके बाद कशीदगी को बढ़ाते हैं। अब ये हो रहा है वरना तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट नवाज शरीफ जो है वो पूरा नहीं हो रहा। बुनियादी बात ये है प्रोजेक्ट नवाज पूरा नहीं हो रहा। एक ऐसी जमात को और एक ऐसे लीडर को आप इख्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाना चाहते हैं और एक ऐसी सियासी जमात को आप इख्तिदार देना चाहते हैं जिसके साथ 15-20 से ज़्यादा, 15 से 20% से ज़्यादा लोग नहीं हैं, 15 से 20% से ज़्यादा लोग नहीं हैं। और एक तरफ आप इसमें कर क्या रहे हैं, नंबर 1 जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है पार्टी, उसको भी दीवार के साथ, उसके बाद सेकंड पार्टी जो है उसको भी दीवार के साथ, इन दोनों को दीवार के साथ लगा के आप जिनके पास टोटल 15 से 20% सारों के पास है उनको इख्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाना चाहते हैं और ये मुमकिन नहीं है। ये ना आज मुमकिन है, ना ये 2 महीने बाद मुमकिन होगा, ना ये 2 साल बाद मुमकिन होगा। इस पे जितना भी जबर इस्तेमाल किया जाए, ताकत इस्तेमाल किया जाए, ताकत के बलबूते पर जितना भी जुल्म कर लिया जाए, ये चीज़ें किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं और ये अमल पजीर भी नहीं हो सकेंगी। हो सकता है 2-4 दिनों के लिए आप ये काम कर भी लें, लेकिन ये 2-4 दिनों से ज़्यादा का नहीं होगा और उसके बाद फिर उससे बड़ा जो है वो गुबार निकलेगा, उससे बड़ा एक फसाद पैदा होगा और वो फसाद जो है वो शायद फिर किसी से संभाला नहीं जाएगा और उसके अंदर फिर बड़े-बड़े खसो-खशाक की तरह बह जाएंगे क्योंकि मामला उस तरफ जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज जो जिनको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है और जिनको दीवार के साथ लगाया जा चुका है, वो जब अपनी किचन कैबिनेट के साथ बैठते हैं तो वो बड़े गुफ्तगू करते हैं, वो बड़ी एग्रेशन होती है उसमें और वो कहते हैं कि देखें, इंतज़ार करें और अभी अभी नहीं, अभी और इंतज़ार करते हैं, अभी देखते हैं कि मज़ीद कितना ये सारे का सारा गट्स जोड़ है वो खुल के सामने आता है। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कराची से तलब किया गया, मॉडल टाउन जाती उमरा में तलब किया गया बाकायदा तौर पे और होता होता तो ये है, क्योंकि हमें भी मालूम है, होता तो ये है कि जनाब कौआ जो प्यासा है वो कुएं के पास जाता है, कुआं चल के प्यासे के पास नहीं आता होता। इस वक्त ज़रूरत है मुस्लिम लीग नवाज को कि उनको इक़्तिदार में लाना है
تو ہونا تو یہ تھا کہ جیسے بلوچستان میں گئے ہیں مسلم لیگ نواز کے رہنما، تو اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ڈیلیگیشن ایم کیو ایم کے پاس جاتا اور جا کے بات کرتا اور وہاں پہ جا کے ان کو ریکویسٹ کرتا اور اس کے بعد پھر ایک وفد آتا. ایسا نہیں ہوا، بلکہ کال گئی ہے، حکم ہوا ہے کہ جناب آپ یہاں پہ پہنچیں. وہ بیچارے منہ لٹکائے پہنچ گئے، اور کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ ہم سے مانگا جا رہا ہے، ہمارا ووٹ بینک ہمارا ہے کراچی میں، اور اس ووٹ بینک کو شیئر کہتے ہیں جی آپ ان کے ساتھ کریں. اور جو وہ بیٹھے ہیں بادشاہ سلامت کی طرح انہوں نے بلایا گیا، حکم ہوا ہے اور اندر گپ شپ ہوئی ہے. گپ شپ ہونے کے بعد گپ شپ بھی بڑی سنجیدہ نوعیت کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ باہر جا کے آپ اناؤنس کر دیں کہ ہمارا انتخابی اتحاد ہو گیا ہے اور ہم مل کر چلیں گے. اب ایم کیو ایم کا ایک سٹائل ہے، ہر پارٹی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ ایم کیو ایم نے جو بھی بات کرنی تھی انہوں نے آنا تھا رابطہ کمیٹی کے پاس، وہاں پہ آ کے بات کرنی تھی، اور اس کے بعد گو کہ یہی فیصلہ ہوتا، لیکن اس میں کوئی ماحول بنا کے کوئی عزت اور فیس سیونگ تو وہ کرنی تھی، لیکن انہوں نے وہیں پہ جا کے اناؤنس کر دیا. اب مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھ رہے ہیں وہاں پہ جرنلسٹ، تو مصطفیٰ کمال صاحب کا چہرہ کس حد تک لٹکا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ چلے جائیں وہ فوٹیج چل رہی ہے. فہد بھائی جو ہیں ہمارے بہت ہی اچھے، انہوں نے پوچھا تو انہوں نے ساری باتیں انہوں نے بتا دی ہیں. بس جی ہوتا ہے کبھی کبھی ایسی مجبوریاں آ جاتی ہیں، تو لہٰذا وہ یہ تھا کہ آپشن کوئی بھی نہیں ہے. وہ ادھر سے کراچی والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو ایسا کوئی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا، لیکن وہ جا کے بتایا گیا کہ جی وہاں پہ تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا، تو یہ ہم کر کے آ گئے ہیں. بہرحال اس طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے فواد چودھری صاحب پہ ایک اور مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. کوئی کھاد کے بیگ لے گئے ہیں، کوئی کچھ کیا ہے، چوری قبضہ اور اسلحہ کے زور پر سب کچھ کیا گیا ہے. یہ مکان میں زبردستی داخل ہوئے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد چار دیواری مسمار کی ہے اور قبضہ لیا ہے، اور اس کے بعد پھر اندر سے کھادیں وغیرہ وہ چوری ہو گئی ہیں. اس طرح کا یہ ستمبر 2020 کا واقعہ جو ہے اس کو رپورٹ کر دیا گیا اور مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. اب وہ ہیں اڈیالہ جیل میں، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ 5 دن کا جسمانی ریمانڈ لینا تھا، لے لیا. ایک مثال. دوسری مثال صنم جاوید، ان کو آج ضمانت پہ رہائی ملی، لیکن ضمانت پہ رہائی ملنے کے بعد ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، اور پولیس کی لیڈیز اہلکار آئیں اور ان کو لے کر پولیس اسٹیشن روانہ ہو گئیں. تو یہ ہو رہا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب، ان کو 20 مرتبہ گرفتار کیا جا چکا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں مزید اس میں تیزی آ گئی. ایک اور تیزی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ جیسے ہی کوئی چیز آتی ہے قریب، اچھی خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور انتخابات کی طرف بڑھتے ہیں، تو فوراً وہ جو 2-4 سیاسی بونے ہیں وہ کودتے ہیں، وہ اپنا کام دکھا دیتے ہیں. یہ ابھی نیب جو ہے، نیب نے 190 ملین پاؤنڈ یعنی کہ عبد القادر ٹرسٹ جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کا کیس میں دوبارہ بشرا بی بی کو طلب کر لیا ہے 13 نومبر کو نیب راولپنڈی میں، اور انہیں کہا گیا ہے کہ جی بشرا بی بی کو بطور ملزم صوبائی انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کا کہا ہے. القادر یونیورسٹی کے لیے ملنے والے فنڈ دستاویزات بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے، اور نیب نے فرت شہزادی کو بھی طلب کر لیا ہے. تو جن کو طلب کرنا ہے ان کو طلب کر نہیں رہے، کیونکہ یہ ایک ڈرامہ ہے. ابھی تک کی اطلاع کے مطابق یہ ڈرامہ ہے، اور اس کو صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو بشرا بی بی کو بلایا گیا، اور ان کو یہ کئی دفعہ بلایا جا چکا ہے، لہٰذا اس پہ انہوں نے کہا جی تشریف لے آئیں. تو انہوں نے فوراً ہی ان کے وکلا کی طرف سے جواب دے دیا کہ وہ آئندہ ہفتے وہ اپیئر نہیں ہو سکتی، اور یہ صرف ہیں پریشر ٹیکٹکس ہیں، اور پریشر بڑھایا جائے، اور اگر کہیں کوئی اچھی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس سوچ کو ختم کیا جائے. اس کی وجہ عمران خان صاحب نے 3-4 باتیں کی ہیں. ایک تو اپنے پارٹی رہنماؤں کو کہا ہے کہ بالکل آپ زباں بند خاموش ہو جائیں، اور کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی، پالیسی سٹیٹمنٹ وہ صرف وکلا دیا کریں گے. جو وکلا اندر موجود ہیں ان میں سے بھی 2 وکلا کو کہا ہے کہ وہ باہر نکل بریف کیا کریں گے، اور کوئی نہیں بریف کرے گا. اس کے علاوہ پارٹی رہنماؤں سے کہا ہے کہ پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی اور اس میں بہت محتاط رہنا ہے. پھر انہوں نے ایک نئی کمیٹی بھی بنا دی ہے بات چیت کے لیے، اور اس کمیٹی کو علی محمد خان صاحب ہیں اس میں رؤف حسن ہیں، اور اس میں بیرسٹر علی ظفر ہیں، اور سینیٹر ہمایوں ہیں. تو ان کو کمیٹی میں بنا دیا گیا. یہ کمیٹی اب رابطہ کمیٹی ہے، پولیٹیکل انگیجمنٹ کرے گی. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے، اور لیکن دوسری جانب یہ اقدامات اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، اور میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ تاثر ہو، اور یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو بریک کیا جائے، اور اگر کہیں کسی جانب سے کوئی اچھائی
اور کوئی نرمی پیدا ہو رہی ہے اس نرمی کو ختم کر دیا جائے، لہٰذا یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور خواہ وہ فواد چودھری ہوں، خواہ وہ صنم جاوید ہوں، یا پھر کمیٹی بنائی گئی، زبابندی ہوئی۔ ابھی عمران خان صاحب نے ایک اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری یہ ایک پنچ لائن انہوں نے اپنے لیڈرز کو کہا ہے کہ ہم نے اداروں سے ٹکرانا نہ پہلے ٹکرائے ہیں نہ آئندہ ٹکرائیں گے، ہماری یہ پالیسی نہیں ہوگی کہ ہم نے اداروں سے نہیں ٹکرانا، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں لڑنی، یہ لڑائی ہماری بنتی نہیں ہے، ہم پولیٹیکل سٹرگل کریں گے، پولیٹیکل وے میں کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ ہوا پہلے ہوا تھا لسبیلا والا ہیلی کاپٹر والا، اس میں انہوں نے ایک بھرپور کمپین چلائی، اور کمپین چلانے کے بعد وہ پی ٹی آئی کو کرنے کی کوشش کی کہ جناب پی ٹی آئی کو فرد جرم عائد کیا جائے۔ پتہ چلے وہ جب انویسٹیگیشن ہوئی تو اس میں کوئی بھی پی ٹی آئی کا نہیں نکلا سوائے 2-4 کے، باقی سارا وہ بیرون ملک یا پھر پی ٹی آئی کے مخالفین جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بن کے وہ سارا کچھ چلا رہے تھے، کمپین چلا رہے تھے لسبیلا ہیلی کاپٹر والا۔ اس کے بعد اب یہ جو ہوا میاں والی والا، سب نے مذمت کی۔ ظاہر ہے اس میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی رائے نہیں، دو رائے ہیں ہی نہیں کہ کون ہے کوئی، ظاہر ہے یہ، لیکن اس کے باوجود اس کو پھر پولیٹیکل اینگل دینے کی کوشش کی، اس کو ایک سیاسی جماعت کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی، اور اس میں پھر ایک پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جب یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اپنے پارٹی کو ایک پالیسی گائیڈ لائن دے رہے ہیں تو وہ پالیسی گائیڈ لائن کو بھی امپلیمنٹ نہیں ہونے دینا، کیونکہ تصادم میں زیادہ فائدہ ہے۔ اگر عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اگر یہ پالیسی دے دیتے ہیں اپنے کارکنان کو اور اس کو باقاعدہ طور پہ پہلے دن سے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں مزید اس پہ سختی کرنی ہے، تو یہ کس کو پسند نہیں ہے؟ ان لوگوں کو پسند نہیں ہے جو نہیں چاہتے کہ کوئی اچھا کام ہو، جو نہیں چاہتے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو، جو نہیں چاہتے کہ ملک منصفانہ انتخابات کی طرف جائے، یہ وہ لوگ ہیں وہ پھر اس کو خراب کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ظاہر ہے اسی میدان سیاست میں اور میدان صحافت میں ساری عمر گزر گئی، تو یہ پرانے حربے ہیں اور یہ کوئی نئے حربے نہیں ہیں، یہ پرانے حربے ہیں، اس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، تو اسی لیے فوراً پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب وہ میدان میں آ چکے ہیں، انہوں نے اب باقاعدہ طور پہ خط لکھ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے گئی ہے جی، پورے چیف الیکشن کمیشنر سمیت ان کے ارکان سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا ہے، ہر چیز وہ ریکارڈ پر لے کے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ چھاپے ریڈ ہو رہا ہے، چھاپے بڑھ رہے ہیں، رشتہ دار ان کے اگلے رشتہ دار، پھر ان کے اگلے رشتہ دار، جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن سے اٹھا دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا 24 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ مرکزی سیکرٹری جنرل ایوب خان کی جانب سے بھجوایا گیا ہے، اور 11 اکتوبر کو الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کے وفد کے درمیان انتخابی ضابطہ اخلاق پر مشاورت کے حوالے سے ملاقات کی گئی۔ بیرسٹر گوہر ڈاکٹر بابر امان، سینٹر علی ظفر پر مشتمل وفد نے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی، اور پی ٹی آئی کے وفد کی جانب سے شفاف اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے باضابطہ طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ حوالے کیا گیا الیکشن کمیشن کے۔ گزشتہ ملاقات کے بعد ہونے والی پیش رفت کے تناظر میں چارٹر آف ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کی توجہ دلانے کے لیے ایک بار پھر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا گیا جی، آئندہ انتخابات کے تناظر میں تحریک انصاف کو مسلسل لیول پلینگ فیلڈ سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے 90 روز کی مدت کے اندر انتخابات کے انعقاد کا شیڈول جاری کرے، اور تحریک انصاف ارکان کو غیر قانونی گرفتاریوں اور جبری گمشدگیوں جیسے اقدامات کے ذریعے مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ نہ صرف تحریک انصاف بلکہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی انتہائی سنگین اور تشویش کا باعث ہے۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب چیز ریکارڈ پر لے آئے ہیں، پرائم منسٹر کو خط لکھ دیا ہے نگراں حکومت جناب انوار کاکڑ صاحب کو، انہوں نے خط لکھ دیا ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں یہ کہا ہے کہ صدر مملکت نے کہ وزیر اعظم کو بنیادی حقوق اور ہموار سیاسی میدان لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے خدشات سے انہوں نے آگاہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل ابیو کی جانب سے صدر کا جو خط ہے وہ بھی وزیر اعظم کو میں ساتھ آپ کو ارسال کر رہا ہوں۔ نگراں حکومت کا غیر جانبدار اکائی کے طور پر تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان فراہم کرنا بے حد اہم ہے، اور آئندہ انتخابات میں تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو مساوی حقوق اور مواقع فراہم کرنے کی نگراں حکومت کی پالیسی پر آپ کے حالیہ بیانات باعث اطمینان ہیں۔ پختہ یقین ہے کہ جمہوریتی پاکستان کے عوام اور ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا مناسب راستہ ہے۔ عوام کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور آزاد میڈیا
کے ذریعے رائے عامہ کو رائے کا اظہار کرنا جمہوریت کی روح ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اس وقت پورا میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آزادانہ، منصفانہ اور مستند الیکشن پورے پاکستان پر اتفاق ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو الیکشن میں حصہ لینے اور عوام کو انہیں منتخب کرنے کا حق حاصل ہے۔ صدر مملکت ریاست کے سربراہ کے طور پر جمہوریہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت صدر مملکت وزیر اعظم اور تمام اداروں سمیت شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے پابند ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے الزامات پر مشتمل خط آپ کو ارسال کر رہا ہوں۔ سیاسی وابستگیاں رکھنے والے افراد کی جبری گمشدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر میڈیا میں بھی بحث ہو رہی ہے۔ لوگوں کی سیاسی وابستگیاں اور وفاداریاں بدل جانے پر ایسے واقعات تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ خواتین سیاسی ورکرز کی طویل نظر بندی عدالت کی جانب سے ریلیف کے بعد بار بار دوبارہ گرفتاریوں کو حساس بنا دیتی ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 4 کے تحت قانون کے مطابق سلوک کیا جانا ہر شہری کا ناقابل تنسیخ حق ہے۔ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعتوں کی رکنیت یا تنظیم سازی کرنا ہر شہری کا حق ہے۔ آئین کا آرٹیکل 19 ہر شہری کو آزادی ہے اظہار رائے کے ساتھ آزاد پریس کا حق دیتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے ان معاملات پر غور کریں۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے اور فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کا گریبان پکڑتے ہیں، جب آپ کسی کی عزت کو اچھالتے ہیں، جب آپ کسی کی چادر اور چاردیواری کے تحفظ کو پامال کرتے ہیں، تو پھر ایگریشن اس سے زیادہ کہیں آتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔